वालेकुम। दाना हकीम भाई माइल खैराबादी का ये दूसरा पार्ट है। बादशाह शिकार से वापस आया। छोटे वजीर ने दाना हकीम की दरख्वास्त पेश की। बादशाह ने दरख्वास्त पढ़ समझ गया। हकीम साहब इस बहाने से निकल गए। झट उसने चारों तरफ हरकारे दौड़ा दिए कि हकीम साहब को ढूंढ कर लाएं और अपनी सल्तनत के सूबेदार के पास हुक्म भेजा, अगर हकीम साहब उनके इलाके में पहुंचे तो फ़ौरन उनको राजधानी भेज दिया जाए। बादशाह ने इस तरह का इंतज़ाम कर दिया। हरकारों ने चारों तरफ ढूंढा, हकीम साहब ना मिले। सूबेदारों ने भी लिखा कि हकीम साहब को बहुत तलाश किया मगर अभी तक वह ना मिल सके। बादशाह को हकीम साहब के चले जाने का बहुत अफसोस था। अब उनके ना मिलने से वह उदास रहने लगा। इस तरह कई महीने गुजर गए तो वह खुद हकीम साहब को ढूंढने निकला। लाओ लश्कर साथ था। मशहूर ये कर दिया कि बादशाह शिकार को जा रहा है। बादशाह इधर उधर चिड़ियों और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता हुआ जहाँ जाता हकीम साहब की खोज लगाता। जहाँ शाम होती वहीं ठहर जाता। कभी किसी सूबेदार के यहाँ मेहमान बनता, कभी किसी जंगल में डेरा डाल देता। इस तरह वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे एक बाग देखा। बाग सेब के दरख्तों का था। दरख्तों में बहुत से कच्चे पक्के फल लगे थे। कुछ हरे थे, कुछ सुर्खी लिए हुए पीले पीले। उन फलों के बोझ से दरख्तों की टहनियाँ झुकी पड़ रही थीं। बादशाह को बाग बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि दोपहर का वक्त है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या अच्छा हो कि दोपहर का वक्त इस बाग में गुजारा जाए। बादशाह ये सोच ही रहा था कि इतने में बाग वाला दौड़ता हुआ आया। उसने आकर बादशाह को सलाम किया और कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि हुजूर इस तरफ तशरीफ़ लाए। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बाग में चलकर मेरी इज्जत बढ़ाएं। बादशाह तो ये चाहता ही था। इसने लश्कर को नदी के किनारे ठहरने का हुक्म दिया और ख़ुद कुछ दरबारियों के साथ बाग के अंदर गया। बाग के बीचों बीच बारादरी बनी थी। बाग वाले ने इसमें बादशाह को ठहराया। फिर बारादरी से बाहर आकर माली को बुलाया। उसे हुक्म दिया कि अच्छे अच्छे पके पक्के रंगदार फल तोड़ कर लाए। माली बाग में घुसा, बहुत से फल तोड़ कर लाया, बाग वाले को दिया। बाग वाला वह फल लेकर बारादरी में गया, बादशाह के सामने पेश किया। काट काट कर खिलाने लगा। लेकिन जब बादशाह उसके दरबारियों ने सेब की काश मुंह में रखी तो सबने मुंह बना लिया। बाग वाला समझ गया कि सेब खट्टे लाए गए। इसने एक काश खुद मुंह में रखी, इसे भी खटास मालूम हुई। उसने दूसरे फल काटे, वह सब खट्टे निकले। अब तो बाग वाले को गुस्सा आ गया। वह बारादरी से बाहर आया, माली को पास बुलाया, गुस्से में से खूब डांटा। कहने लगा, ये कैसे फल लाया, सब के सब खट्टे निकले। माली ने जवाब दिया, जनाब मैं तो बड़े खूबसूरत और अच्छे अच्छे देख कर लाया था। अब फलों के अंदर का हाल तो खुदा ही जानने वाला है कि कौन सा खट्टा है और कौन सा मीठा। अरे बुद्धू कहीं के, 6 महीने से तू मेरे बाग की रखवाली कर रहा है और आज तक तुझे यही तमीज़ नहीं आई कि किसी पेड़ के फल मीठे और किस पेड़ के खट्टे हैं। बाग वाला मालिक को डांट रहा था और बेचारा चुपका खड़ा था। आखिर बाग वाले ने उससे कहा, अरे नालायक, कुछ जवाब क्यों नहीं देता, बोलता क्यों नहीं। क्या बोलूँ साहब, ये तो आप ठीक फरमाते हैं कि मुझे खट्टे मीठे फलों की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो मैं पूछता हूँ। आज तूने मेरी नाक कटवा दी तो मैं क्या करूँ जनाब। आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, ना कि फल खाने के लिए। मालिक का ये सवाब सुनकर बाग वाला दंग रह गया। तो क्या तूने 6 महीने में एक फल भी नहीं खाया। नहीं साहब, मैं बेपूछे कैसे खा सकता था। बाग वाला माली की अमानतदारी पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। उधर बादशाह ने ये सुना तो खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने दोनों की बातें भी सुनी। माली की बातें सुनकर बादशाह एकदम उठ खड़ा हुआ, जल्दी जल्दी बारादरी से बाहर गया, माली के पास पहुंचा। क्यों माली, सच कहना, तुम हमारे दाना हकीम तो नहीं। और ये कहकर बादशाह ने गले लगा लिया। अच्छा तो अब चलिए, अब ना भागिएगा। आपको याद नहीं कि मैंने क्या शेर पढ़ा था, निगाहें कामिलों पे पड़ ही जाती हैं ज़माने की, कहीं छुपता है अकबर फूल पत्तों में निहा होकर। ये सुनकर माली मुस्कुराने लगा, बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बाग वाले को बहुत सा इनाम दिया। उसके बाद दाना हकीम को लेकर राजधानी चला गया।
حکیم صاحب بادشاہ کے ساتھ چلے تو گئے، لیکن بات وہی ٹھیک تھی کہ بادشاہوں اور نوابوں کے درباروں میں رہنا ان کو پسند نہ تھا۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ کب موقع ملے اور دربار سے کھسک جائیں۔ وہ 3-4 مہینے راجدھانی میں رہے، اس کے بعد انہیں موقع مل ہی گیا۔ وہ بھاگ نکلے اور کہیں چھپ گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ہر کارے دوڑا دیے اور پھر خود بھی کھوج میں رہنے لگا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ بادشاہ سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح دانا حکیم کو کھوج نکالے۔ اس نے ایک تدبیر سوچی، اعلان کرا دیا کہ جو شخص سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے گا اسے 1000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اب آسانی سے حکیم صاحب ہاتھ نہ آئیں گے۔ اگر کہیں کسی کو وہ سمجھداری کی بات بتائیں گے تو اسی وقت وہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جائیں گے، اور حکیم صاحب بھی یہ جانتے تھے کہ بادشاہ کو ذرا شک ہوا تو وہ دھمکے گا اور پھر یہ شعر پڑھے گا: نگاہیں کامنوں پہ پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ دانا حکیم نے بھی ٹھیک ہی سوچا تھا۔ اگر حکیم صاحب بھاگ نہ جاتے تو بادشاہ نے ان کو پا ہی لیا تھا۔ اچھا صاحب، لوگ ایک سے ایک سمجھدار آدمی کو لانے لگے۔ بادشاہ نے ہر ایک سے باتیں کی، سمجھدار آدمی پایا تو اس سمجھدار آدمی کو بھی انعام دیا اور اس کے لانے والے کو بھی، لیکن اسے تو حکیم کی تلاش تھی۔ اب تک آنے والوں میں کوئی دانا حکیم نہ تھا، لیکن اس اعلان سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ بادشاہ نے اپنے ملک کے سمجھدار آدمیوں کو جان لیا۔ اس نے چھوٹے وزیر کو حکم دیا کہ ان سب کے نام اور پتے رجسٹر میں لکھتا جائے۔ 1.5 مہینے کے بعد بادشاہ کے ایک قاضی صاحب کا خط آیا کہ میں نے دانا حکیم کو پا لیا ہے اور انہیں لے کر دربار میں آ رہا ہوں۔ یہ کہانی میں حضور کے سامنے ہی سناؤں گا کہ میں نے دانا حکیم کو کیسے پہچانا۔ یہ خط پا کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے قاضی صاحب اور دانا حکیم کے استقبال کا انتظام کیا۔ پھر جب اس کے سپاہیوں نے خبر دی کہ قاضی صاحب دانا حکیم کو لیے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے تو بادشاہ نے دربار کے کچھ لوگوں کو چھوٹے وزیر کے ساتھ ان کے استقبال میں بھیجا، اور جب وہ دربار کے پھاٹک کے پاس آئے تو بادشاہ خود انہیں لینے آگے بڑھا۔ دانا حکیم کو گلے لگا لیا، قاضی صاحب کو بھی عزت کے ساتھ لایا، دونوں کو بٹھایا۔ پھر قاضی سے پوچھا، ہاں کس طرح ملے حکیم صاحب؟ قاضی نے اس طرح بتانا شروع کیا: میری عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو 1000 دینار امانت کے طور پر دے کی رکھ لیے اور خود سفر پر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو دوسرے شخص نے دینے سے انکار کر دیا، بولا کہ مجھے کب دیے؟ مقدمہ میری عدالت میں آیا تو میں نے گواہ طلب کیے۔ اب دیکھیے گواہ کوئی نہ تھا، لیکن میں دونوں کے بیان سن کر سمجھ گیا کہ 1000 دینار امانت میں رکھے ضرور گئے ہیں، اور دوسرے شخص نے خیانت کی، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے فیصلہ دوسرے دن کے لیے اٹھا رکھا۔ عدالت کا وقت ختم کر کے گھر چلا گیا۔ میں بہت ہی سوچ میں تھا، گھر جا کر بھی سوچتا رہا۔ میرے گھر والوں نے مجھے فکر مند دیکھا تو حال پوچھا۔ میں نے سب حال کہہ دیا اور کہا کہ اگر گواہ نہ ملے تو بیچارے کے 1000 دینار جاتے رہے۔ یہ بات میری بڑی بیٹی نے سنی۔ مغرب کے بعد ایک مولوی صاحب میری بیٹی کو پڑھانے آتے تھے۔ بیٹی نے مولوی صاحب سے مقدمے کا حال بتایا تو مولوی صاحب نے مجھے بلا بھیجا، میری زبانی حال سنا، پھر بولے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کے بعد ایسی ترکیب بتائی کہ میں خوش ہو گیا۔ کیا؟ بادشاہ نے قاضی صاحب سے پوچھا۔ عرض کرتا ہوں، دوسرے دن جب میں عدالت میں پہنچا اور دونوں شخص حاضر ہوئے تو میں نے مدعی سے، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا، جس نے امانت رکھوائی تھی، اس سے پوچھا، جس جگہ تم نے امانت رکھنے کو اشرفیاں دی تھیں اس جگہ کوئی ٹیلہ، کوئی درخت، کوئی ندی، کوئی نالا، کچھ تو ضرور ہوگا؟ جی ہاں، ایک درخت تو پاس تھا، اس نے بتایا۔ میں نے کہا جاؤ اس درخت کو بلا لاؤ، وہ گواہی دے گا۔ آہا، کیا مزیدار مقدمہ ہے! بادشاہ اور اس کے دربار کے سبھی لوگوں کو لطف آنے لگا۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ حضور، جس طرح آپ صاحبان کو اس پر تعجب ہو رہا ہے درخت گواہی کے لیے کیسے آئے گا، اسی طرح عدالت میں لوگوں کو میری بات پر تعجب ہوا۔ خود مدعی یہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ بے ایمان مدعی اعلیٰ بھی مسکرایا کہ درخت بھی کہیں آتا جاتا ہے اور بولتا ہے، لیکن میں نے زبردستی مدعی کو اس درخت کی طرف روانہ کر دیا۔ مدعی اعلیٰ کو ایک طرف بیٹھ جانے کو کہہ دیا۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے مدعی اعلیٰ سے پوچھا، کیا وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا، ابھی نہیں حضور۔ آپ صاحبان مسکرانے لگے۔ شاید آپ سمجھ گئے۔ دل میں بھی مسکرائے، لیکن میں نے ظاہر ہونے نہیں دیا۔
جب مدعی واپس آیا تو اس نے کہا، یہ آپ نے مجھ سے کیا مذاق کیا؟ میں نے درخت سے کہا چل کر گواہی دے، مگر درخت بھی کہیں چلتا بولتا ہے، آپ نے ناحق مجھے تھکایا۔ مدعی اس طرح شکایت کرنے لگا، میں نے اس سے کہا وہ درخت تو آ کر گواہی دے بھی گیا، اس نے گواہی دی کہ ہاں 1000 اشرفیاں امانت دی گئی ہیں۔ ارے واہ، یہ کیسے؟ عدالت میں جتنے لوگ تھے سب نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ مدعی علیہ سب سے زیادہ تعجب میں تھا اور پریشان بھی۔ اس نے پوچھا کہ درخت یہاں کب آیا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص درخت کے پاس پہنچ گیا تو تم نے جواب دیا تھا کہ ابھی نہیں۔ اگر تم کو امانت نہیں دی گئی ہوتی تو تم کہتے کیا پتا، میں کیا جانوں درخت تم نے صاف کہا کہ ابھی نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم کو اشرفیاں دی گئیں۔ اب خیریت چاہتے ہو تو اشرفیاں حاضر کر دو ورنہ تمہارا گھر کھدوا ڈالوں گا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس نے اشرفیاں لا کر دی۔ اشرفیاں مدعی کو مل گئیں۔ پھر میں نے مدعی علیہ کو جیل بھیج دیا اور ساتھ ہی مولوی صاحب پر پہرا لگا دیا کہ یہ کہیں جانے نہ پائے۔ میں نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو یہ دانا حکیم ہی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، انہوں نے اقرار کیا اور پھر میں آپ کے پاس لے آیا۔ قاضی صاحب نے مقدمے کا حال بتایا تو کہانی سے زیادہ لوگوں کو مزہ آیا اور پھر سب وہی شعر پڑھنے لگے جو بادشاہ نے پڑھا ہے، یعنی یہ کہ نگاہیں کاملوں پہ پڑھی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ اس کے بعد بادشاہ نے قاضی صاحب کو 3 دن مہمان رکھا، 3 دن کے بعد ان کے گھر واپس کر دیا اور دانا حکیم سے کہا اب آپ نہ جائیے گا، آپ کے چلے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے ہاتھ پیر کاٹ لیے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس مرتبہ بادشاہ دانا حکیم کو لایا تو ایک نیا انتظام کیا۔ اس نے ایک بڑا اچھا خوبصورت باغ لگوایا۔ اس باغ میں ہر طرف کے پھولوں کے پودے تھے، قسم قسم کے پھلوں کے پیڑ تھے، چمن میں بڑی اچھی روشیں بنوائیں، باغ میں پانی کی نہریں نکالیں، ان نہروں میں سے باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا تھا۔ اس باغ کے ٹھیک بیچوں بیچ بادشاہ نے ایک بارہ دری بنوائی، اس بارہ دری کے اوپر دوسری بارہ دری بنوائی، اس کے اوپر تیسری بارہ دری بنوائی، اس طرح تلے اوپر بارہ دری بنواتا چلا گیا۔ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، بادشاہ نے 20 منزلہ عمارت بنوا ڈالی۔ جی ہاں، 20 منزلہ، یعنی بہت اونچی۔ سب سے اوپر ایک نہایت خوبصورت کمرہ بنوایا، اس کمرے میں آرام کا سارا سامان رکھا۔ اس اوپری کمرے تک جانے کے لیے 12 دریوں کے اندر سے زینے اوپر کو گئے تھے۔ بادشاہ نے یہی کمرہ دانا حکیم کو رہنے کے لیے دیا۔ طریقہ یہ رکھا کہ جب رات ہوتی تو بادشاہ دانا حکیم کو اوپر والے کمرے میں لے جاتا، وہاں انہیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیتا، خود چلا آتا اور نیچے اترتے ہوئے زینوں میں قفل لگاتا جاتا اور کنجیاں اپنے پاس رکھتا۔ باغ اور بارہ دری کی نگرانی کے لیے 100 آدمی مقرر کر دیے جو باری باری سے وہاں کام کرتے رہتے۔ یہ انتظام بادشاہ نے اس لیے کیا تھا کہ حکیم صاحب اب کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ یہ انتظام کر کے بادشاہ نے دانا حکیم سے کہا اگر اب بھی آپ بھاگ نکلے تو آپ یہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائیے گا بلکہ میرے پاس آئیے گا، اس کے بعد میں آپ کا ایک اور امتحان لوں گا۔ اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تو میں خوشی خوشی آپ کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں۔ حکیم صاحب یہ بات سن کر کچھ نہ بولے، اوپر کمرے سے نیچے جھانکا تو دل ہی دل میں کہا یہاں سے کوئی کودے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ حکیم صاحب بارہ دری کی آخری منزل پر اپنے کمرے میں راتیں بسر کرنے لگے اور سوچنے لگے یہاں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ مگر بھائی سچی بات یہ ہے کہ دانا حکیم سچ مچ بڑے دانا تھے۔ ایک دن کی بات ہے، صبح ہوئی، بادشاہ نے آ کر زینے کا قفل کھولا، دوسری منزل پر پہنچا، وہاں زینے کا قفل کھولا، پھر اس طرح قفل کھولتا ہوا حکیم صاحب کے کمرے میں پہنچا تو کمرے میں حکیم صاحب کو نہ پایا۔ حکیم صاحب کے بستر پر ایک پرچہ پڑا دیکھا، اسے اٹھا لیا، اس میں لکھا تھا حضور میں اس وقت آپ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، سوچنے لگا حکیم صاحب کس طرح نکل گئے۔ وہ اسی وقت دربار کی طرف چل دیا، وہاں حکیم صاحب موجود تھے، دوسرے درباری بھی آ چکے تھے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب سے پوچھا جب زینوں میں قفل پڑے ہوئے تھے اور ان کی کنجیاں میرے پاس تھیں تو آپ کس طرح باہر نکلے؟ حکیم صاحب نے کہا یہ بات میں وہیں چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ کو یہ بھید معلوم کرنا ہی تھا، وہ باغ کی طرف چلا، سارے درباری بھی چلے، سب تعجب میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ حکیم صاحب کمرے سے باہر کیسے آئے۔
بادشاہ سب کو لے کر زینوں پر چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ حکیم صاحب کے کمرے میں جا کھڑا ہوا اور پوچھا، ہاں اب بتائیے یہاں سے کیسے نکلے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، ہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے ذریعے میں باہر جا سکتا، لیکن ہر وقت سوچا کرتا تھا یہاں سے کیسے نکلوں۔ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اگر انسان اس سے کام لے، ہمت کرے اور گھبرائے نہیں تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، ایسی راہ نکال دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کی دی ہوئی عقل سے کام لیا۔ اللہ نے ایک تدبیر میرے دل میں ڈال دی، یہاں آپ نے میرے اوڑھنے اور بچھانے کے لیے ریشمی چادریں رکھ چھوڑی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے ریشمی کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے سوتی چادریں استعمال کی، ریشمی چادروں کو ایک طرف طے کر کے رکھ دیا، لیکن سوچتا رہا کہ یہ ریشمی چادریں بیکار رکھی، ان سے کچھ کام لینا چاہیے۔ بس پھر تدبیر سمجھ میں آ گئی، میں نے ہر چادر کی لمبائی سے اس کی چٹیں پھاڑنا شروع کر دی۔ میں نے قاعدہ یہ مقرر کیا کہ ایک رات میں 3-4 چادروں کے پہلے چٹیں بناتا، پھر چٹوں کو بٹتا اور رکھ دیتا، ہر روز چٹیں بنا بنا کر بٹتا رہا۔ اس طرح میں نے ایک لمبی سی رسی بنا لی، اس رسی کو ہاتھ بھر کے فاصلے سے گرہیں لگاتا چلا گیا۔ آج رات جب یہ رسی پوری ہو چکی تھی تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے رسی کو اپنے کمر سے باہر لٹکا دیا اور اس کے سہارے گرہوں کو پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلیوں سے پکڑتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اگر میں یہ گرہیں نہ لگاتا تو ریشمی رسی نہ تو ہاتھ سے مضبوط پکڑ سکتا تھا اور نہ انگوٹھوں سے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ریشم نہایت چکنا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور وہ رسی کدھر سے لٹکائی؟ بادشاہ نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ حکیم صاحب نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دکھایا اور کہا، یہ دیکھیے اب تک لٹکی ہوئی ہے، اب آپ اور کیا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ بیسن کے 100 لڈو۔ آخری امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے 100 لڈو بنوائے، بیسن کے 100 لڈو بنوائے۔ ان لڈوؤں کو بناتے وقت بیسن میں میوے پیس کر ڈالے گئے، پستہ، بادام، کشمش، اس طرح کے سبھی میوے کام میں لائے گئے، بہت سا اصلی گھی بھی ملا دیا گیا۔ لڈو تیار ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو ایک کورے مٹکے میں بھروا دیا، پھر بھروا کر باغ کی بارادری کے اوپر والے کمرے میں رکھوا دیا، 10 گھڑوں میں پانی بھروا کے رکھوا دیا اور حکیم صاحب کو اس کمرے میں بند کر کے کہہ دیا کہ اب 1 ہفتے بعد آپ کو اس سے نکالا جائے گا، آپ 1 ہفتہ پہلے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اگر کسی تدبیر سے باہر نکلے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیے ان لڈوؤں میں سے کوئی لڈو کم نہ ہونے پائے، پانی آپ ضرور پی سکتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد اگر آپ زندہ نکلے تو جہاں چاہے جا سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا اور نہ پھر آپ کی کھوج میں رہوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کمرے میں قفل لگا دیا، زینوں سے اترتا ہوا اور دروازوں میں قفل لگاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ بارادری کے آس پاس 50 سپاہیوں کا پہرہ لگا دیا اور انہیں حکم دیا کہ اگر حکیم صاحب کسی رسی کے ذریعے کمرے سے اتر کر بھاگنا چاہیں تو ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ یہ انتظام کر کے بادشاہ چلا گیا۔ کمرے میں حکیم صاحب بند ہو گئے اور کمرے میں حکیم صاحب کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی جو آیات تلاوت کرتے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے، نماز کا وقت آتا تو نماز پڑھتے، نفل نمازوں کا اہتمام بھی حکیم صاحب نے کیا اور کچھ اور کتابیں بھی پڑھنے کے لیے رکھ لی تھیں۔ ان کا مطالعہ کرتے اور سوچتے کہ جب بادشاہ نے کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھا، صرف پینے کے لیے پانی دیا ہے، تو پھر بغیر کھائے 1 ہفتہ کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے؟ پہلے دن جب بھوک لگی تو پانی پی کر دن گزارا، لیکن دوسرے دن کھانا نہ ملا تو بھوک لگی، بہت بھوک لگی۔ جب بھوک لگتی تو 1 آدھ گلاس پانی پی لیتے، مگر پانی 1-2 دن تو آدمی بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ خفا ہو گیا، اس نے مجھے مارنے کے لیے یہ تدبیر کی ہے۔ حکیم صاحب کے لیے ایک پریشانی اور تھی، بیسن کے لڈوؤں میں ہر قسم کا میوہ پڑا تھا اور اصلی گھی سے بنایا گیا تھا، زعفران بھی اس میں پڑی تھی اور خوشبوئیں بھی اس میں ملی ہوئی تھیں۔ بھوک میں بیسن کے لڈوؤں کی خوشبو آتی تو حکیم صاحب بہت زیادہ بے چین ہو جاتے، لیکن لڈو کھاتے کیوں؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ اگر ایک بھی لڈو کم ہوا تو قتل کر دیے جائیں گے، بس اس ڈر سے لڈو کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن تو حکیم صاحب نے پانی پی پی کر گزارے، تیسرے دن ان کو بے حد بھوک لگی، لڈوؤں کی خوشبو سے کمرہ بسا ہوا تھا، بار بار حکیم صاحب کا جی چاہتا کہ 1-2 لڈو نکال کر کھا لیں، مگر کسی نہ کسی طرح صبر کیے
کیے رکھا اور اپنی زندگی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ دعا کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن حکیم صاحب سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے سوچا کہ 1 ہفتے تک بھوک برداشت نہیں کی جا سکتی، بھوک سے مرنا ہی پڑے گا، کیوں نہ 1-2 لڈو کھا لیں، اس طرح 1 ہفتے بعد بادشاہ قتل کرا دے گا، بہرحال دونوں صورتوں میں مرنا ہی ہے تو کیوں بھوکے رہیں۔ یہ سوچ کر وہ مٹکے کے پاس گئے، مٹکا کھولا، جیسے ہی انہوں نے 2-3 لڈو اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ لڈوؤں میں سے بہت سا چورا برادری کی طرح گرا۔ یہ دیکھ کر اچانک ایک تدبیر ان کی سمجھ میں آ گئی، یوں کہیں زندگی باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تدبیر ڈال دی۔ اب حکیم صاحب نے بڑی آہستگی سے مٹکے سے لڈوؤں کو نکالا، فرش پر کاغذ کے بڑے بڑے ٹکڑے بچھا دیے، ان پر لڈوؤں کو رکھا، اس کے بعد پھر سارے لڈو سنبھال کر مٹکے میں رکھ دیے۔ اس طرح نکالنے اور بھرنے سے لڈوؤں کا بہت سا چورا کاغذ پر رہ گیا اور یہ چورا 1 پاؤ سے کم نہ تھا۔ حکیم صاحب نے چورا کھایا، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ حکیم صاحب روز یہی تدبیر کرتے، لڈو نکال کر کاغذ پر رکھتے، اس کے بعد پھر مٹکے میں بھر دیتے، اس طرح روز ان کو چورا مل جاتا۔ اس سے وہ 1 ہفتے تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ 1 ہفتے بعد بادشاہ نے کمرے کا دروازہ دیکھا، اندر دیکھا تو حکیم صاحب بیٹھے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ان کی صورت سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھوکے ہیں، بلکہ چہرہ توانا لگ رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ حکیم صاحب نے ضرور لڈو کھائے ہیں۔ بادشاہ تو یہ سوچ رہا تھا، ادھر حکیم صاحب نے بادشاہ کو دیکھا تو قرآن مجید جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا اور بادشاہ کے استقبال کو اٹھے، آپس میں سلام علیک ہوئی۔ بادشاہ کے پیچھے کچھ درباری بھی تھے، وہ بھی کمرے میں آ بیٹھے۔ بادشاہ کے حکم سے مٹکے کے لڈوؤں کو گنا گیا، وہ پورے 100 تھے۔ اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، حکیم صاحب نے کچھ کیا کھایا، کس طرح زندہ رہے؟ اس نے حکیم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے سارا حال کہہ سنایا، بتایا کہ لڈوؤں کے چورے سے دن کاٹے۔ بادشاہ حکیم صاحب کے زندہ رہنے سے خوش ہوا، لیکن اب اس کو یہ رنج تھا کہ وعدے کے مطابق وہ حکیم صاحب کو روک نہ سکے گا، چنانچہ اس نے حکیم صاحب کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ دانا حکیم کا ایک لطیفہ۔ ایک بار دانا حکیم ایک رئیس کے مہمان ہو رہے۔ اس رئیس نے خوشی خوشی حکیم صاحب کو مہمان بنایا۔ اس کے گھر بہت سی مرغیاں پلی ہوئی تھیں۔ اس کے گھر والوں میں 1 بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ رئیس نے اپنی بیوی سے کہا، مہمان کے لیے مرغی ذبح کرو اور پکا کر لاؤ۔ بیوی نے مرغی ذبح کی اور کھانا لا کر دسترخوان پر رکھا۔ گھر کے سارے لوگ دسترخوان پر کھانے بیٹھے۔ رئیس نے دانا حکیم سے کہا، آپ سمجھدار آدمی ہیں، مرغی انصاف کے ساتھ سب میں بانٹ دیں۔ حکیم صاحب نے کہا، زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر کھائیں، لیکن اگر تم اس پر راضی ہو تو میں کسی اچھے طریقے سے بانٹنا تو نہیں جانتا۔ ہاں، ایک دلچسپ طریقہ ہے، یہ دیکھو۔ را سے رئیس اور رائس مانے سر، یہ لیجئے رئیس صاحب، مرغی کا سر آپ نوش فرمائیے۔ حکیم صاحب نے مرغی کا سر رئیس کی طرف بڑھا دیا۔ با سے بیٹا اور بازو، لہذا بازو بیٹوں کے حکیم صاحب نے مرغی کے بازو دونوں بیٹوں کی طرف بڑھا دیے۔ د سے دم اور دختر کے معنی بیٹیاں، اس لیے دم بیٹیوں کو ملنا چاہیے۔ حکیم صاحب نے دم دونوں بیٹیوں کی طرف بڑھا دیے۔ سے عورت اور عجز کے معنی دم کے پاس کا حصہ، یعنی یہ پٹ عورت کی ہوئی، حکیم صاحب نے وہ عورت کی طرف بڑھا دی۔ سے سفر اور سینہ، اور اس کے معنی ہوئے کہ سینہ مسافر کا ہوا۔ یہ حکیم صاحب نے سینہ اپنے آگے رکھ لیا اور سب سے کہا، بسم اللہ کر کے کھائیے۔ کھانا کھانے کے بعد رئیس اور اس کے گھر والے حکیم صاحب کی تقسیم پر ہنس پڑے۔ انہیں بڑا مزہ آیا۔ ان کو ہنستا دیکھ کر حکیم صاحب نے کہا، شاید میری تقسیم تم کو پسند نہیں ہے، اچھا تو لو، کھاؤ سب مل کر، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مجھے بانٹنا نہیں آتا، ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا، مگر اس تقسیم پر بار بار ہنستے رہے۔ دوسرے دن رئیس نے بیوی سے کہا، آج 5 مرغ مسلم پکا کر لانا۔ جب کھانا پک کر دسترخوان پر آیا تو کل کی طرح آج بھی گھر کے سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھے۔ حکیم صاحب سے کہا گیا، آج ان مرغیوں کو ہم سب میں انصاف کے ساتھ تقسیم فرمائیے۔ حکیم صاحب نے کہا، ساتھ مل کر کھاتے تو اچھا تھا، ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر تم یہی حکم دیتے ہو تو بتاؤ، جفت طریقے سے بانٹوں یا طاق طریقے سے؟ جفت کے معنی ہے جو 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے تو باقی کچھ نہ بچے، جیسے 2، 4، 8 وغیرہ، اور طاق کے معنی ہے وہ عدد جو 2 سے ڈیوائیڈ نہ ہو، اور اگر 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 1 باقی بچے، جیسے 3، 5، 7 وغیرہ۔
رئیس مسکرایا اور اس نے کہا طاق طریقے سے تقسیم کیجیے۔ حکیم صاحب نے اس طرح تقسیم کرنا شروع کر دیا، لو دیکھو اے رئیس، تو اور تیری بیوی اور ایک مرغی مل کر 3 ہو گئے، لو یہ ایک مرغی، تیرے 2 بیٹے اور ایک مرغی مل کر 3 ہو گئے، لو پیارے بیٹوں ایک مرغی، تیری 2 بیٹیاں اور ایک مرغی مل کر 3 ہو گئے، لو میری بیٹیوں ایک مرغی، تم دونوں بھی، اب رہا میں، تو ایک اور 2 مرغیاں مل کر 3 ہو گئے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے 2 مرغیاں اپنے آگے رکھ لیں۔ یہ تقسیم دیکھ کر رئیس کو بڑا مزہ آیا، وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا حکیم صاحب جفت طریقے سے بانٹ کر دکھائیے۔ حکیم صاحب نے کہا شاید طاق طریقے کی تقسیم تم کو پسند نہ آئی، اچھا لاؤ جفت طریقے کی تقسیم کرا دوں۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے سب مرغیاں اکٹھا کر کے رکھیں اور اب اس طرح تقسیم کرنے لگے، دیکھو بھائی رئیس، تم اور تمہارے دونوں بیٹے اور ایک مرغی مل کر 4 ہو گئے، لو تم تینوں ایک مرغی نوش فرماؤ، اور گھر کی عورت اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ایک مرغی مل کر 4 ہو گئے، لو بھائی تم تینوں بھی ایک مرغی تناول فرماؤ، اب رہا میں اور 3 مرغیاں، یہ بھی مل کر 4 ہو گئے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے 3 مرغیاں اپنے آگے رکھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کی، اے اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، تو نے ہی مجھے اس طرح تقسیم کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ حکیم صاحب تو دعا کر رہے تھے اور رئیس کا یہ حال تھا کہ وہ ہنسی کے مارے دوہرا ہوا جا رہا تھا، اور یہی حال اس کے گھر والوں کا تھا۔ حکیم صاحب نے سب کو ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا میں جانتا تھا تم کو میری تقسیم پسند نہیں آئے گی، اچھا تو لو سب مل کر کھاؤ، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھایا اور رئیس حکیم صاحب کی دانائی کا لوہا مان گیا۔